बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम अलिफ लाम मीम के साथ वलीद शेख हाजिर खिदमत है। नाजरीन, खून में डूबा हुआ मुहर्रम का चांद तुलू हो चुका है। ये वो महीना है कि जिसमें आले रसूल के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए। ये वो महीना है कि इमाम हुसैन का महीना कि जिसमें इमाम हुसैन के हवाले से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। और फरमाया था कि हुसैन ये मेरा बेटा, ये जन्नत के जवानों का सरदार है। मगर उसके बावजूद उम्मत ने इमाम हुसैन को, और ना सिर्फ इमाम हुसैन को बल्कि उनके असहाब अंसार को, और ना सिर्फ उनके असहाब अंसार को बल्कि इमाम हुसैन की औलाद, इमाम हुसैन के बेटों, इमाम हुसैन के भांजों, भतीजों, यहाँ तक के भाइयों तक को घेर कर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। और फ़ौज यजीद ने सिर्फ यहीं पर इक्तफ़ा ना किया बल्कि फिर एक लूट मार का सिलसिला जारी हुआ कि जिसमें इमाम हुसैन की अंगूठी को किसी ने चुराया, किसी ने इमाम हुसैन का इमामा छीना, किसी ने इमाम हुसैन का लिबास छीना, तो किसी ने खैमों को आग लगाई। यहाँ तक के नामूस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की हुर्मत को भी पामाल किया गया। इस सिलसिले में, मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में, इसके इस्तकबाल के सिलसिले में, इसके तकाज़े, इसके आदाब और इसके प्रोटोकॉल्स के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ उलमाए कराम मौजूद हैं। मैं सबसे पहले उनका तारुफ़ करवाता चलूँ। हमारे साथ बहुत तहकीक और दलील के साथ बात करने वाले डॉक्टर जाहिद अली ज़ाहिदी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हैं? उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मारूफ़ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती अब्दुल रऊफ़ मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ पाकिस्तान बिशप काउंसिल के सेंट्रल चेयरमैन खादिम भुट्टो साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? अच्छा, अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए मैं सबसे पहले डॉक्टर जाहिद अली ज़ाहिदी साहब की तरफ आऊँगा। सर, माह मुहर्रम का इस्तकबाल है और ज़ाहिर है माह मुहर्रम जब आता है तो गम व अंधू की कैफियत फ़िज़ा में तारी हो जाती है। तो इस सिलसिले में माह मुहर्रम की कुछ अहमियत जो कुरान और हदीस की रोशनी में अगर आप उसके हवाले से हमें आगाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मुहर्रमुल हराम जैसा कि इसके नाम में शामिल है, हराम का मतलब है मोहतरम, जैसे बैतुल्लाहिल हराम। तो माह मुहर्रम को मुहर्रमुल हराम इसलिए कहते हैं कि ये उन महीनों में से हैं कि जिनमें जंग और क़िताल करना ममनू है, और अगर जंग हो रही हो तो उसको रोकना ज़रूरी है। और अफसोस की बात यही है कि इंसानी तारीख़ का ये अलमिया है कि वो महीना के जिसमें जंग और जदल करना ममनू है, उस महीने में फ़र्ज़ंद रसूल का कत्ल हो गया। तो इस एतबार से ये महीना जो है गम व अंधों का महीना बन गया, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की याद मनाने के हवाले से ये मारूफ़ हो गया। और इसका जो इस्तकबाल है वो इसी तरह होना चाहिए जिस तरह कि हमें अल्लाह के रसूल को हम उनके नवासे की शहादत पर एक पुरसा पेश करते हैं जी। और गो के बज़ाहिर ये एक इस्लामी महीने का आगाज़ भी होता है। और आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है वो नए साल की मुबारकबाद देते हैं। हालांकि इस्लाम में ऐसा कोई तस्वुर अवलन तो है नहीं कि नया साल और पुराना साल, ये ख़ुद वेस्ट से आया है। लेकिन ये है कि अगर एक साल नया शुरू हो भी रहा है, अच्छी बात है। नए साल में अल्लाह से अच्छी तवक्कुआत के लिए दुआ करनी चाहिए, खैर की दुआ करनी चाहिए कि ये नया साल जो है और नया महीना जो है ये पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, पूरी इंसानियत के लिए एक खैर व बरकत का बायस बने। लेकिन इसमें मुबारकबाद देना ख़ास तौर पर इस तनाजुर में कि जब हम जानते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, अल्लाह के रसूल ने अपनी आगोश में लिया तो आपकी आँखों से आंसू जारी हो गए। ठीक है, ये तो हदीस है और एक नहीं मुतअद्दिद अहादीस हैं इस हवाले से। तो बहरहाल ये महीना जब शुरू हो रहा है तो इस महीने के कुछ तकाज़े हैं, उन तकाज़ों को पेश नज़र रखना चाहिए। सही, बहुत शुक्रिया। अब मैं आऊँगा जनाब अब्दुल रऊफ़ मदनी साहब की तरफ। सर, ये बताइएगा कि मुहर्रमुल हराम का आगाज़ हो चुका है, पहली मुहर्रम है आज, तो इस सिलसिले में वो क्या तकाज़े हैं, यानी वो क्या डिमांड्स हैं कि जो ये महीना हमसे करता है, वो एहतराम, वो प्रोटोकॉल्स, इसके हवाले से आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया, और दूसरी बात यह है कि
جو آپ نے بھی بات کی ڈاکٹر صاحب سے، اس کو تھوڑا سا سیکنڈ کرتے ہوئے میں اپنی بات کی طرف آؤں گا۔ یہ جس طرح کہا نا کہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے، فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص۔ یہ حرمت والے جو مہینے ہیں ان کا حرمت والے مہینوں سے مقابلہ کیا جائے گا۔ تو سالانہ 4 مہینے ہیں سال کے اندر جو حرمت والے مہینے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ 4 مہینے اسلام کے دور سے پہلے بھی معزز و مکرم تھے، یعنی تاریخ اسلام کے آغاز سے قبل بھی، اچھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل بھی جو مشرکین مکہ تھے یا اقوام عالم جو تھے وہ ان مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ اسلام نے تو ان کے احترام کو بڑھایا، کم نہیں کیا، لیکن بدقسمتی یہ ہے یا یوں کہہ لے کہ اعزاز اہل بیت کا یہ ہے کہ ان دنوں میں ان کو امتحان سے پاس ہونا پڑا جہاں بندہ متصور ہی نہیں ہے، تصور بھی نہیں آ سکتا، اور اتنی بڑی داستان، اتنا بڑا جو ظلموں کا پہاڑ جو ہے وہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر توڑ دیا گیا۔ کئی سارے جنگیں ایسی ہیں جو حرمت والے مہینوں کی آغاز پر، اب اگرچہ کہ اس کی فقہ حنفی میں شکل مختلف ہو گئی ہے، لیکن میں بات تاریخی کر رہا ہوں کہ کئی ساری جنگوں کا اس لیے اختتام کر دیا گیا کہ حرمت والا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کی کہ حرمت، یہ مہینہ محرم الحرام پہلے ہی حرمتوں والا تھا، پہلے ہی اعزاز والا تھا۔ اقبال کا وہ ایک شعر ہے نا جو یہاں پر بہت زبردست اور بہت زیادہ یاد کیا جاتا ہے کہ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم۔ غریب کہتے ہیں عجیب، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، ابتدا ہے جس کی اسماعیل اور انتہا ہے حسین۔ یعنی اسماعیل علیہ السلام وہ وہاں قربانی کے لیے تیار ہیں، قربانی تو وہ دے چکے ہیں نا، بالکل انہوں نے جو کرنا تھا وہ تو کر چکے، چھری بھی تیز کر چکے، لیٹ بھی گئے، چھری پھیر دی گئی، وہ تو اللہ رب العالمین نے دمبے بھیج دیے، لیکن قربانی تو ہو گئی۔ اور انتہا کہاں ہو رہی ہے کہ نواسہ رسول اکیلے قربان نہیں ہو رہا، اکیلے قربان نہیں ہو رہا، پورے خاندان کو، اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے وہ کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے، یہ تو آگے بات ہوگی کہ وہ کیا کیا نہیں کر سکتے تھے۔ وہ حکم دیتے آسمان سے تو بارش برس جاتی، وہ حکم دیتے زمین کو تو وہ پھٹ جاتی، سارے یزیدی لشکر اس کے اندر ضم ہو جاتے، مگر امام کو منظور یہ تھا کہ میرے رب کے محبوب کی رضا یہ ہے کہ آج تاریخ رقم ہونی ہے کہ دیکھو یوں لٹاتے ہیں، داستان اہل بیت یوں ہوتی ہے، یوں اہل بیت والے اپنے سر اپنی جانیں اسلام کے لیے قربان کرتے ہیں۔ جو دوسری بات آپ نے کی نا تقاضے، ایک تو جو مسلمان ہے، جو بندہ مومن ہے وہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اس کے بغیر ایمان ہی نہیں ہے۔ ایمان اور اہل بیت یہ لازم و ملزوم ہے، جس طرح اگر ہم یوں کہیں کہ قرآن اور ایمان لازم و ملزوم ہے تو اسی طرح ایمان اور اہل بیت لازم و ملزوم ہے۔ حضور نے نہیں فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان بہت بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، 2 بھاری چیزیں، وہ کون ہے؟ قرآن ہے اور اہل بیت ہے۔ تو اگر قرآن ہمارے لیے ضامن حیات ہے، ضامن بخشش اور مغفرت ہے، تو اہل بیت بھی ضامن بخشش اور مغفرت ہے۔ تو اس لیے ایک تو محرم جب شروع ہوتا ہے تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمارے یہاں ایک نیو ایئر کا ایک کنسیپٹ ہے، اسلام میں کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ اسلام میں یہ کنسیپٹ ہے کہ چلو اب امام حسین کی نیاز ہوگی، امام حسین اور اہل بیت کے نام سے محفلیں ہوں گی، باقاعدہ 10 دن کے پروگرام، 10 دن کے پروگرام الحمدللہ ہماری مساجد میں ہوتی ہیں، اور اس میں باقاعدہ کبھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی امام حسن، کبھی مولا کائنات مولا علی مشکل کشا، تو دیگر صحابہ کرام اہل بیت کا ہی ذکر ہوتا ہے۔ یعنی یہ ہمارے پاس گویا کہ ایک ٹرمپ کارڈ جس کو ہم کہتے ہیں نا، اپنی امت کو، اپنی اقوام کو، اپنے بچوں کو اپنی تاریخ سے قریب کرنے کے لیے موسم ایسا بن جاتا ہے۔ ایک میں آپ کو بتاؤں موسم بھی ایسا بن جاتا ہے، کوئی اگر بدقسمتی کہہ لیں یا مجبوری سے شادی کا پروگرام سجا بھی لے نا تو شادی لگتی نہیں ہے۔ اب تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ لگتی نہیں ہے، بالکل کہ شادیوں کے حوالے سے مختلف لوگ جو ہے ترغیبیں دے رہے ہیں کہ سستی ہو جاتی ہے اس وجہ سے۔ وہ بات محبت کی ہے، دیکھو ناجائز نہیں ہے، جائز ہے، فقہ حنفی میں جائز ہے، آپ کسی دن بھی شادی کریں، آپ عید کے دن شادی کریں، آپ شب قدر کے دن شادی کریں، لیکن اگر شب قدر کا دن ہو اور شادی ہو رہی ہو تو شادی کرنے والے کو ہی اچھا لگ رہا ہوگا، باقی تو سب بول رہے ہوں گے یار اس کو یہی دن ملا تھا۔ ٹھیک اسی طرح عاشورہ کے دن بھی شادی کرنا جائز ہے، لیکن آپ یہ تو دیکھو کہ ایک تاریخ وابستہ ہے، ایک تعلق وابستہ ہے، ایک محبت وابستہ ہے۔ امام حسین کو اگر آپ جانتے ہیں،
اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ ان کے ہونٹ مبارک پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے، اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ ان کے لیے حضور سجدہ طویل کر لیا کرتے تھے، اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ بخاری مسلم کی روایت میں حضور نے فرمایا اللہم انی احبہما، یا اللہ میں اپنے حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، تو بھی ان سے محبت کر، واحبہ من یحبہما، دیکھو اس پہ تو ہم سب کا ایمان ہے نا کہ حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے بعد میں ہے، رب پہلے قبول کرتا ہے، یہ تو ایمان کی اور محبت کی علامت ہے۔ فرمایا یا اللہ میں محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر، تو رب نے تو اس دعا قبول کر لی۔ اب ہم کیا ثبوت دے رہے ہیں اس طرح کا کوئی کام کر کے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو سب سے بڑا ادب تو یہ ہے کہ اس مہینے کے بہانے سے آپ محافل اہل بیت، محافل ذکر اللہ سجا کر اپنے بچوں کی تربیت کریں اور ان کو اہل بیت سے، اسلام کی تعلیمات سے، شہادت سے، قربانیوں سے قریب کریں۔ یہ بہت اچھا بہانہ ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنی امت کی آبیاری اور ان کی تعلیم اور تربیت کر سکتے ہیں۔ میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے۔ اب میں آنا چاہوں گا خادم بھٹو صاحب کی طرف۔ سر، محرم کا مبارک مہینہ ہے، اس کی ایک تاریخی اہمیت بھی ہے، اور خاص طور پہ کربلا کا جو واقعہ ہے اس کے اندر ہمیں جہاں دیگر شہداء ملتے ہیں کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، وہاں پر ہمیں جناب جون اور وہب قلبی کے بھی نام ملتے ہیں کہ جنہوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس سلسلے میں جاننا چاہوں گا کیا یہ صرف آپ کی امام حسین کے ساتھ عقیدت ہے یا آپ کا مذہب بھی اس حوالے سے یعنی آمادہ کرتا ہے کہ امام حسین جیسے لیڈر اور رہنما کو فالو کرنے کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے آپ سب کو السلام علیکم، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ایک خاص ایونٹ کے لیے اپنے ویوز دے سکیں، کیونکہ محرم الحرام کے متعلق مفتی صاحب نے اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے بیان کیا کہ اس مہینے کی کیا برکت ہے اور کیا افادیت ہے۔ جتنے بھی اسلامی مہینے ہیں ہم ان کو ایسے ہی احترام دیتے ہیں جیسے ہمارے مہینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ واقعہ کربلا جو ہے یہ صرف ایک واقعہ کا نام نہیں ہے، یہ اس میں کئی واقعات ہوئے اور وہ ایک واقعہ کربلا بن گیا۔ ہر شہید کی ایک سٹوری ہے اور یہ تمام سٹوریاں مل کر جو ہے ایک واقعہ کربلا ہے۔ بہت خوب۔ اگر آپ 72 کی لسٹ دیکھتے ہیں تو وہ 72 اگر شہید ہوئے ہیں تو ان کی شہادت کا کوئی نہ کوئی واقعہ تو موجود ہوگا نا۔ تو ان واقعات کو اگر ہم دیکھیں تو واقعہ کربلا ایک واقعات کا مجموعہ ہے، بالکل، جس میں وہب بن کلبی اور جون بن ہوی اور اس کے بعد کے جو واقعات ہیں وہ بھی ہماری کرسچن کمیونٹی سے کافی تعلق رکھتے ہیں، جس میں پاک دامن بیبیوں کو جو ہے پردہ کیا گیا اور ان کو جو ہے پناہ دی گئی۔ پھر حلب میں ایک واقعہ ہوا کہ چرچ میں حضرت امام حسین کا سر جو ہے وہ ایک رات کے لیے 1000 دینار کے بدلے اس چرچ میں رکھا گیا۔ جی، تو ایسے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جو کرسچن کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، جو واقعہ کربلا سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب کیونکہ وہب بن کلبی ایک ایسا نوجوان ہے جس کا ریلیشن جو ہے وہ شروع سے ہی حضرت علی کے خاندان سے، حضرت امام حسین کے خاندان سے تھا، اور ان کے والدین کا جو تعلق تھا وہ حضرت علی سے تھا۔ اور جب کربلا میں خیمے لگ رہے تھے تو حضرت امام حسین خیموں کا جائزہ لے رہے تھے، اور وہ جائزہ لیتے لیتے ایک ایسے خیمے کے پاس چلے گئے جس میں 2 عورتیں تھیں، ایک جوان عورت تھی اور ایک بوڑھی خاتون تھی۔ جی، تو جب انہوں نے پوچھا کہ بھی آپ کون لوگ ہیں تو انہوں نے بتایا کہ ہم کس خاندان سے ہیں، اور انہوں نے بتایا، اور انہوں نے امام حسین نے کہا کہ اگر آپ کو یہاں پر کوئی تکلیف ہے، کوئی پرابلم ہے تو ہمیں بتائیں تاکہ ہم اس کو سولو کر سکتے ہیں۔ شام کو جب وہب بن کلبی واپس آیا اس خیمے میں تو انہوں نے، اس کی والدہ نے، اس کی بیوی نے حضرت امام حسین کے آنے
کا بتایا اور وہ تینوں جو ہے امام حسین صاحب سے ملنے کے لیے وہاں ان کے پاس چلے گئے۔ صرف 15 منٹ کی ایک گفتگو ہوئی اور وہ کیونکہ جانتے تھے نواسہ رسول کو، کیونکہ وہاں پہ رہائشی تھے، کوفہ کے رہنے والے لوگ جی تھے اور وہ اچھے طریقے سے ان کو جانتے تھے۔ جی لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ یہاں پر تو کچھ اور ہی مارکا ہونے والا ہے اور جو یزید کی فوجیں ہیں انہوں نے ان کو گھیر رکھا ہے جی اور اب وہ ان کو راستہ نہیں دے رہے ہیں، ہوں اور وہب بن کلبی نے ان کو ہوں کہا کہ میں آپ کے ساتھ اس حق و باطل کی جنگ میں کھڑا سبحان ہوں اللہ۔ اور آپ کے ساتھ اس مارکے میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ ہوں اور جو اس نے وعدہ کیا، جو اس نے پرومس کیا، اس کو پورا کیا۔ اس کو پورا کیا، اور واقعہ کربلا کا وہ پہلا شہید تھا جس کا نام وہب بن کلبی تھا۔ ماشاء اللہ۔ تو عقیدت جو ہے واقعہ کربلا کی ہمارے دل میں ہے، اور ہر سال آپ کو پتہ ہے کہ عراق میں بالکل بہت سارے مسیحی قائدین وہاں پر جاتے ہیں، ان کا پورا وقت جاتا ہے، اور بالکل وہ ایک عقیدت پیش کرتے ہیں۔ بالکل۔ تو اسی طرح پاکستان میں بھی جو ہے بسنے والے مسیحی وہ ہمیشہ واقعہ کربلا کو، محرم الحرام کے مہینہ کو جو ہے وہ عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس کا ہمیشہ سے احترام کرتے ہیں۔ بہت خوب۔ میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا۔ اب میں ڈاکٹر زاہد علی زاہدی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے کہ عبدالرؤف مدنی صاحب نے فرمایا کہ اہل بیت کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات تھیں کہ ان کے میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسری اہل بیت، اتنی فضیلتوں کا بیان کیا، اتنی تاکید کی کہ ان سے مودت رکھو، ان سے محبت رکھو، مگر اس کے باوجود بات یہاں تک کیسے پہنچ گئی کہ امت نے ان کا اتنا پاس بھی نہیں رکھا، اور نہ صرف امام حسین کو بلکہ ان کی اولاد، ان کے بھانجوں، ان کے بھتیجوں، ان کے بھائیوں، سب کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ یہ کیا پس منظر ہے؟ اس پر روشنی ڈالیے۔ جی بہت دردناک کہانی ہے یہ۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول تو یہ کہہ کر گئے تھے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور صحیح مسلم میں جہاں پر حدیث ثقلین ہیں، جس حدیث کی طرف حضرت اشارہ فرما رہے تھے، اس کے آخر میں ہے کہ اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا کی یاد دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا کی یاد دلاتا ہوں۔ تو جتنا اللہ کے رسول ان کے بارے میں تاکید فرما کر گئے، تو اس امت نے بدقسمتی سے اللہ کے رسول کی آنکھ بند ہونے کے 50 سال کے بعد وہ سلوک کیا کہ جو دشمنان اسلام نے بھی نہیں کیا، تو جو مشرکین نے بھی نہیں کیا، جو یہودیوں نے بھی نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، جنگیں تو جنگ خیبر بھی ایک جنگ ہوئی، اور جنگ بدر اور احد اور احزاب بھی ہوئی، مشرکین کے مقابلے میں بھی ہوئی۔ لیکن آپ دیکھیں کربلا میں بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو زمانہ جاہلیت میں تھیں اور بعض زمانہ جاہلیت میں بھی نہیں تھیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی کہ جس سے جنگ ہو رہی ہے اس کو قتل کرنے کے بعد اس کے خواتین کی چادریں چھین لی جائیں، بچوں کو تماچے مارے جائیں، ٹھیک ہے، کانوں سے گوشوارے نوچ لیے جائیں، ٹھیک ہے، لاش پہ گھوڑے دوڑائے جائیں، ٹھیک ہے، جن چیزوں سے حضور نے منع فرمایا تھا۔ دیکھیں حضور نے جنگیں بے شک کی، لیکن اسلام نے وار ایتھکس انٹروڈیوس کروایا کہ جنگ جو ہم کر رہے ہیں یہ ایک اصولی جنگ ہے۔ وہ جنگ اس لیے نہیں ہے کہ ایوری تھنگ از فیئر ان وار، بلکہ یہاں اس کے ساتھ کچھ ویلیوز ہیں۔ بالکل۔ تو وہ جو وار ایتھکس حضور نے انٹروڈیوس کروایا تھا ان سب کو وائلیٹ کیا گیا۔ بالکل۔ تو یہ سارا کچھ ہوا۔ اچھا ہوا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گریجولی جو مسلم سوسائٹی ہے، جس کو اللہ کے رسول نے قرآن و سنت کے اوپر جس کی بنیاد رکھی، 10 سال جس کو آپ نے لیڈ کیا، وہ سوسائٹی جو ہے وہ ملوکیت کی طرف شفٹ ہو گئی، اور بنو امیہ جو تھے وہ ایک خاندانی نظام لے کر آ گئے، اور یزید کو جو ہے ولی عہد بنا دیا گیا، پھر اس کے پہلے ہی سے اس کے لیے راہیں ہموار کی گئیں۔ دیکھیں جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کے علم میں یہ بات آئی، اور امام حسین نہیں اور بھی صحابہ کرام تھے جنہوں نے مخالفتیں کی، تو عبداللہ ابن عمر بھی مخالف تھے، عبداللہ ابن زبیر بھی مخالف تھے، عبد الرحمن ابن ابی بکر بھی مخالف تھے، اور ابا عبداللہ الحسین بھی مخالف تھے۔
ٹھیک ہے، تو بڑے بڑے صحابہ کرام کی جو اولادیں تھیں اس وقت تو وہ سب مخالف تھیں. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ بھی مخالف مخالف تھیں. تو یہ سب لوگ مخالف تھے. لیکن ہوا یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ مصلحتاً ظاہر ہے کہ وہ سامنے نہیں آئے. عبداللہ ابن زبیر میں بھی ہجرت کی اور مکے میں آ گئے تھے، بعد میں انہوں نے اپنی خلافت کا اعلان بھی کر دیا. تو امام حسین علیہ السلام نے جو ہے بہت کلیئرلی کہہ دیا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. تو یہ جو کیٹیگوریکلی آپ نے کہہ دیا، ظاہر ہے جس وقت امام حسین یہ بات کہہ رہے تھے حاکم مدینہ کے سامنے، کیونکہ اس کے پاس وہ خط آیا تھا، اس نے دکھایا، پورا واقعہ ظاہر ہے. تو اس وقت آف کورس امام حسین علیہ السلام کے سامنے وہ کانسیکوینسز ہوں گے کہ جو میں یہ بات کہہ رہا ہوں، جو میں سٹینڈ لے رہا ہوں کہ مجھ جیسا اس جیسی کی بیعت نہیں کرتا، تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے وہ تیار بھی تھے ظاہر ہے. جی. تو یہ ہوا یہی ہے کہ پورا جو آپ کی جو اسلامی ریاست ہے وہ ملوکیت میں تبدیل ہو گئی، اور ملوکیت جو ہے وہ کسی کی مخالفت برداشت نہیں کرتی. ملوکیت کا مزاج جو ہے نا وہ آمرانہ ہوتا ہے، جابرانہ ہوتا ہے، اس کو ایک طاقت کا نشہ ہوتا ہے. اور وہ یہ دیکھ رہا تھا یزید کہ بھئی پورے عالم اسلام میں کوئی میرے مخالفت نہیں کر رہا ہے، یہ چند لوگ کیوں مخالفت کر رہے ہیں. اس نے 3 نام لکھ کے بھیجے تھے، یعنی حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ صرف چند لوگ مخالفت 3 نام لکھے ہوئے تھے نا خط میں، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین. تو اس نے یہ دیکھا کہ سب جو ہیں وہ خاموش ہیں، یہ 3 لوگ کیوں سر اٹھا رہے ہیں، یہ انہوں نے اب تک بیعت کیوں نہیں کی ہے. تو اس لیے اس نے 3 نام لکھ کر بھیج دیے. تو امام حسین علیہ السلام چونکہ نکل گئے مدینے سے، پھر مکہ گئے، پھر اس کے بعد کوفہ آ گئے، تو انہوں نے تو اعلان جنگ کر دیا ایک طرح سے. بالکل. اس لیے یہ پورا سانحہ پیش آیا، اور یزید نے ابن زیاد کو کہا، ابن زیاد نے پھر عمر سعد کو متعین کیا لشکر کے سپہ سالار. اور یہ ساری چیزیں ہدایت کے ساتھ ہوئیں. کوئی اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ یزید کو تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو شام میں بیٹھا ہوا تھا اور ابن زیاد نے سارا کچھ کر دیا، اور یزید کا وہ جملہ بھی ہے کہ خدا لعنت کرے ابن مرجانہ پر، اس نے کر دیا. ابن مرجانہ کو گورنر بنانے والا کون تھا کوفے کا؟ ٹھیک ہے نا، کوفے کا گورنر تو نعمان بن وہ تھا بشیر. تو ابن زیاد کو کیوں لایا گیا؟ لایا ہی اسی لیے گیا تھا کہ مسلم ابن عقیل کوفے میں آ گئے تھے. تو یہ کہنا کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا. پھر بعد میں جب بشیر جب پہنچے یزید کے پاس سے، اس نے کیا سلوک کیا ان کے ساتھ؟ بالکل. امام حسین کا سر جب اس کے سامنے لایا گیا تو اس نے کیا سلوک کیا؟ بالکل. پھر اس نے کیا اشعار پڑھے، وہ کفری اشعار، بالکل توہین آمیز. اچھا یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہوا کہ یزید نے کہا تھا، یہ سب چلے، یہ ساری چیزیں ایک چھوڑ دیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یزید نے ابن زیاد کو کیا سزا دی؟ اس نے اتنا بڑا جرم کیا، فرزند رسول کو قتل کر دیا، تمہاری مرضی کے خلاف، حاکم کی مرضی کے خلاف گورنر نے اتنا بڑا کام کر دیا. اگر تمہاری مرضی نہیں تھی تم نے کیا کیا، اس کو کیا سزا دی؟ اس کو اس کی سیٹ سے ہٹایا، سیٹ سے بھی نہیں ہٹایا. اس کے بعد بھی وہ مختار کے زمانے میں آ کے اس کا قتل ہوا. اس وقت تک وہ یزید کے فیوریٹ کمانڈرز میں سے تھا. بالکل. تو یہ بہت بچوں والی بات ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا، تو یہ سب پتہ تھا، اور یہ سب کچھ ایک پلاننگ کے مطابق ہی ہوا ہے. اور بدقسمتی ہے ایک اسلامی تاریخ کی، مسلمانوں کی تاریخ کی، کہ یہ پوری تاریخ جو ہے وہ پھر ملوکیت کی طرف چلی گئی. پھر 132 ہجری تک یہی مسلط رہے، اس کا بنو عباس والے آ گئے اور 900 سال وہ مسلط رہے. تو عالم اسلام میں آپ دیکھیں گے ملوکیت کا راج ہی رہا. بالکل. بہت خوب فرمایا آپ نے. میں اسی سلسلے میں عبدالرؤوف صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. خاص طور پہ یہ کہ جو ایک ایٹیٹیوڈ ہے ہماری سوسائٹی میں کہ ہم لیوریج دینا چاہتے ہیں یزید کو یا قاتلوں کو، امام حسین کے جو مخالفین تھے کہ جو اس حد تک چلے گئے، اور خاص طور پہ یعنی جو رسومات دور جاہلیت کی تھیں جن کو اسلام نے آ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممنوع قرار دے دیا گیا تھا، ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی یہاں پہ دہرائی گئیں. حتیٰ کہ ایسی رسومات بھی کہ جو دور جاہلیت تک میں جن کا رواج نہیں تھا وہ تک یہاں پہ دیکھی گئی. لاشیں کو پامال کیا گیا امام حسین علیہ السلام کی، یعنی خیموں تک کو جلایا گیا، اور اس قسم کے تمام کام کیے گئے. اور پھر امام حسین کو ان کے جسد خاکی کو ان کے پھر لوٹ مار کا ایک سلسلہ وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کسی نے انگوٹھی چرا لی، کسی نے امامہ چرا لیا. یعنی تو اس حوالے سے کیا کیسا ایٹیٹیوڈ ہے، کیا اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے آپ؟
بنیادی طور پر تو میں یہ عرض کروں گا کہ تاریخ جو ہے نا، تاریخ کے اپنے پنے، تاریخ کی اپنی ایک حیثیت ہے، اور جو اہل علم یا قارئین یا پڑھنے والے ہیں، تاریخ سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ تاریخ کی حیثیت کو بھی جانتے ہیں. صحیح. ہاں، یعنی تاریخ کی جو اپنی ایک حیثیت ہے نا، جیسے ہمارے پاس اسکولس آف تھاٹ آف اسکول جس کو ہم کہتے ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، اس کے بعد تاریخ ہے. تو تاریخ کی جو جامعیت ہے یا تاریخ کی جو اہمیت ہے اور اس کے اندر جو اختلاف ہے، اس کی حیثیت کو اہل تاریخ ہی جانتے ہیں. اور میں انہی پہ چھوڑ دیتا ہوں یہ بات، کیونکہ فرسٹ محرم ہے اور مبارک ذکر ہے. میں کسی کیوریز یا کسی اس کی طرف نہیں جانا چاہوں گا. ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ یہ داستان جو رقم ہوئی ہے، یہ اہل دل، جو بھی اہل دل اور اہل ایمان ہے، اس کے سینے پر نشتر چلائے گئے ہیں. بالکل. اور بدبخت ہے وہ شخص جو یزید کی طرف کوئی، آپ نے جیسے لفظ استعمال کیا، لیوریج دیتے ہیں، لیوریج دے یا اسے سپورٹ کرنے کی کوشش کرے. تو یہی سمجھوں گا وہ نادان ہے، شاید اس نے سمجھا نہیں، اس نے پڑھا نہیں، اس نے جانا نہیں. یا پھر وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا مارکیٹ میں کچھ نئی بات کر کے نئے ہونا چاہتے ہیں. بالکل. نئی بات کریں گے تو نئے ہو جائیں گے. صحیح بات ہے. شہرت کے لیے یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے. ورنہ اہل اسلام نے کبھی بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے مخالفین کو سپورٹ کبھی نہیں کیا. اٹ از امپاسبل، ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو اتنی بڑی داستان ہے. بہت سی باتیں، بہت سی تاریخ میں بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ جن کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کا ثبوت نہیں ہے، یہ ہے، لیکن اس تمام کے باوجود بھی یہ ایک داستان ہے. بالکل. یہ نوجوانان جنت کے سردار کے ساتھ جو ہوا، بلکہ پوری امت کے سرداروں کے ساتھ جو ہوا، یہ سارے سردار ہیں نا، یہ تو براہ راست آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو، اس سے بڑا کوئی نعرہ ہوگا، اس سے بڑا کوئی نعرہ ہوگا. حضور نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین. اس جملے کو ہے عربی کا جملہ، لیکن جو ہمیں سن رہے ہیں، وہ اردو ہو، وہ پشتو اسپیکنگ ہو، کسی زبان سے بھی ہو، وہ اس جملے میں ہی محبت دیکھ لے گا کہ میرے پیارے نبی جس کا میں کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ کتنا محبت دے رہا ہے کہ حسین منی و انا من الحسین. اس جملے میں ہی پورا کمپلیٹ کر دیا نا، ملا دیا کہ ادھر سے حسین کو اپنی طرف منسوب کیا، ادھر سے اپنے آپ کو حسین سے منسوب کر دیا. اور پھر قوم جو ہے کچھ حکومت کی لالچ میں، کچھ افراد، وہ بہت سارے بھی ہو سکتے ہیں، وہ بہت سارے افراد جو ہے حکومت کی لالچ میں، تنخواہوں کی لالچ میں، وہ بولتے ہیں نا کہ کلمہ تو حسین کے نانا کا پڑا ہے لیکن تنخواہ یزید دیتا ہے. ایک جملہ کہا جاتا ہے نا، بھئی کلمہ تو ہم رسول اللہ کا پڑھتے ہیں لیکن اب یہاں تنخواہ ہمیں یزید دیتا ہے، ابن زیاد دیتا ہے. نوکری کا بھی تو مسئلہ ہے نا. بالکل. اس نے ہمیں ویپن جو دیا ہوا ہے، نوکری جواب اس کو دینا ہے. روٹی ٹھیک ہے ہم حسین کا صدقہ مانیں گے، لیکن آج بھی حسینی کردار کون نبھا رہا ہے؟ حسینی کردار اگر دو لفظوں میں اگر کوئی کہے حسینی کردار کیا ہے، تو حسینی کردار یہ ہے حق کے ساتھ کھڑے ہونا، ظالم کے سینے پر سامنے کھڑے ہو جانا، ظالم کے سینے پر کھڑے ہو جانا. یعنی جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مثلی لا ابایع مثلہ، کہ مجھ جیسا اس جیسے کی، کیونکہ اس وقت جو ایرا تھا، اس وقت جو شہزادگان جتنے موجود تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ہی ایک اسٹیٹس تھا، اپنا ہی ایک منصب تھا. اور وہ تو ایک تفصیلی بات ہو جائے گی. ایک اور بات میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا، چونکہ ہم اوائل میں ہیں، ابتدائی محرم میں ہیں، تو میں یہ بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا. یہ جو شہیدان اسلام ہیں نا سارے، سب کی اہمیت ہے، سب کا اعزاز ہے، سب کا اکرام ہے. بالکل سب کا اکرام ہے، چاہے وہ شہدائے بدر ہوں، چاہے وہ شہدائے حنین ہوں، چاہے غزوہ احزاب والے ہوں، چاہے وہ تبوک اور بعد میں جتنے بھی شہداء ہیں، یہ سب شہداء کی اپنی اپنی اہمیت ہے. مگر جو داستان کربلا ہے اس کا ہمیں مثل نہیں ملتا، اس کا ثانی نہیں ملتا. لیکن اس کی پاداش میں دیگر شہداء اسلام کی عظمتوں سے ہم جو ہے نا بولتے ہیں نا چشم پوشی کر لیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اچھا، آپ نے جو خاص طور پہ حسینی کردار کی بات کی، میں ڈاکٹر زاہد علی زاہدی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ حسینی کردار جو ہے، یعنی اس ماہ محرم میں امام حسین کا ذکر، کربلا کا ذکر تو بہت خوب ہوتا ہے، مگر حسینی کردار، امام حسین کی سوچ، امام حسین کی فکر، وہ اس طریقے سے عام نہیں ہو پائی. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں جو مستضعفین جہاں ہیں، یعنی فار ایگزامپل ابھی ہم دیکھیں گے غزہ اور فلسطین میں خاص طور پہ جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اگر امام حسین کی فکر
اس طرح امام حسین کا کردار جو حسینی کردار ہے جیسے ہم کہتے ہیں، اگر وہ اس کا بھی ذکر اسی طریقے سے ہوتا، وہ کردار، وہ سوچ، وہ فکر پھیلی ہوئی ہوتی، تو کیا آج ہمیں ایسا دیکھنے کو ملتا جو آج فلسطین میں ہو رہا ہے؟ جی آپ نے بہت اچھی بات کی. دیکھیں اصل میں جو کربلا کی یاد منانا ہے یا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو بیان کرنا ہے یا جس کو آپ عزاداری کہتے ہیں، تو یہ ہے ہی یہی کہ ظلم کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا. بالکل. یعنی امام حسین علیہ السلام پر ہونے والے مظالم کو بیان کرنے کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے؟ ائمہ اہل بیت کی روایت میں دیکھیں نا، اہل بیت اطہار تو بالعموم سبھی مظلوم ہیں اور سبھی شہید ہوئے ہیں. کوئی تلوار سے شہید ہوا، کوئی زہر سے شہید ہوا، اور جو حالات بنو امیہ کے دور میں، آگے بنو عباس کے دور میں بھی جو ان کے ساتھ رہے بہت اچھے نہیں رہے. ٹھیک ہے، تو سبھی ظلم و ستم کا شکار ہوئے، لیکن ان سب نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو بیان کرنے کے بجائے امام حسین پر ہونے والے ظلم کو بیان کرنے کی تاکید کی ہے. ٹھیک ہے، اور 1500 سال سے اس چیز کو اسٹیبلش کیا گیا کہ امام حسین علیہ السلام کی یاد منائی جائے. اس کو ان تمام چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد بنیادی طور پر جو میں سمجھ پایا ہوں وہ یہی ہے کہ جو انسانیت ہے اس کو اصل میں مظلوم کے ساتھ کھڑا کرنا ہے. بالکل. اور ظالم کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا ہے، یا ظالم سے دل میں ایک نفرت پیدا کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ ظالم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سن 60 ہجری کا جو ظالم تھا وہ تو مردہ آباد ہے، اور جو آج کا ظالم ہے اس کے بارے میں ہم خاموشی اختیار کر لیں، ہم ڈر جائیں، سہم جائیں. وہی جو اہل کوفہ والوں نے کیا تھا وہی آج کریں، اور خاص طور پہ یہی فائنینشل اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے. جی جیسے حضرت فرمانا تھے کہ تنخواہ تو ہم اس سے لے رہے ہیں. تو اس زمانے میں تنخواہ بنو امیہ سے لے رہے تھے. اب ان کا حکم یہ آیا ہے کہ حسین کو قتل کر دو، تو وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، آرڈر آ گیا اوپر سے، اگر ہم نہیں قتل کریں گے کوئی اور قتل کر دے گا، چلو ہم ہی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، آج اسی طرح جہاں سے تنخواہ مل رہی ہے پیچھے سے، جہاں سے پیسے آ رہے ہیں، جہاں سے بجٹ آ رہا ہے، جہاں سے امداد مل رہی ہے، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ مثلا غزہ کے معاملے میں خاموشی اختیار کرو تو ہم خاموش رہیں گے. ٹھیک ہے، تو یا جتنی وہ اجازت دیں گے اتنی ہم ان سے یہ اظہار ہمدردی کر لیں گے تھوڑا سا. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اصل میں کربلا اور امام حسین علیہ السلام کی فکر کو سمجھا ہی نہیں. بالکل بالکل. ایک آرٹیکل میں پڑھا رہا تھا، ایک امریکن پروفیسر کا آرٹیکل تھا، بہت پہلے ایک معروف انگریزی اخبار میں چھپا تھا. تو انہوں نے ایک انالیسس کیا اور کہا کہ پاکستان میں، پاکستانی ہیں وہ، ہیں امریکہ میں، تو انہوں نے کہا پاکستان میں جیسے محرم وغیرہ آتا ہے، جیسے عید بقرعید وغیرہ میں نا ہمارے حکمرانوں کے بیانات آتے ہیں. جیسے عید میں مبارکباد آ گیا، تو محرم میں بھی ان کے کچھ بیانات آپ نے دیکھا اخبار میں آنا شروع ہو جائیں گے ابھی. بالکل. تو وہ کہتے ہیں کہ میں سوچتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں نا، امام حسین علیہ السلام کی جنگ انہی لوگوں کے خلاف تھی. ایسے ہی اگر واقعی یہ فکر امام حسین کو سمجھ لیں تو کبھی بھی اس قسم کا بیان نہ دیں. صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن انہوں نے اصل میں سمجھا ہی نہیں اس فکر کو. مثال کے طور پہ جوش ملے آبادی کو دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کربلا ایک ابدی جنگ ہے سلطانوں سے، یا وہ کہتے ہیں کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی. ایک آدمی جو خود تاج والا ہے یا ایک آدمی جو خود سلطان بنا ہوا ہے، وہ کیسے کربلا کو پسند کر سکتا ہے؟ بالکل صحیح بات ہے. یعنی یہ تو کربلا کی جنگ ہی اسی کے ساتھ ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو دیکھیں بنیادی طور پر اس کا مقصد یہی تھا کہ مظلوم جو ہیں وہ ہمیشہ ایک جگہ جمع ہو، ظالموں سے ان کی نفرت کا اظہار ہو، ظلم کے مقابلے میں امت اٹھ کھڑی ہو. اگر کربلا میں لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، ٹھیک ہے، وہ زمانے کے حالات تھے، لیکن قیامت تک ایسا نہیں ہوگا. ایسا وقت آئے گا جب سب مظلوم جمع ہو جائیں گے، جب جمع ہوں گے تو پھر ظالموں کا صفایا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، میں اب چاہوں گا آپ کے ایک شارٹ آپ اس کے اوپر پیغام دیں کہ وحدت مسلمین، ٹھیک ہے، محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس میں وحدت المسلمین اور اہل منبر کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس پر ذرا ایک شارٹ پیغام دیں. اہل منبر ہی کی ساری ذمہ داریاں ہیں. اگر اہل منبر اپنی ذمہ داریاں نبھا لیں تو آج بھی کم از کم جس ملک میں، جس کنٹری میں ہم موجود ہیں، اس کنٹری میں اہل منبر کو بڑا احترام دیا جاتا ہے، بڑی عزت دی جاتی ہے. آج بھی جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اہل منبر سے رابطہ قائم کیا جاتا ہے. تو ساری ذمہ داری اہل منبر کی ہے. اور جو ابھی بات کی نا انہوں نے حسین، میں تھوڑا سا سیکنڈ کروں گا کہ امام حسین کے ہم سمجھتے ہیں، ان کا کردار ہم نے پڑھا بھی ہے، ہم نے سمجھا بھی ہے، بٹ ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں.
صحیح. खून हुसैन की कसम यही है अर्ज़ करबला, बिल्कुल. खून हुसैन की कसम यही है अर्ज़ करबला, लाखों यजीद है यहाँ कलमा हक उठा के देख। बहुत खूब. हमारे आसपास, हमारी कंपनी में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आसपास बहुत सारे यजीद हैं। जब आप कलमा हक उठाओगे ना, जब आपको ये ख़तरा महसूस होगा मेरी जॉब चली जाएगी, जब आपको ये ख़तरा महसूस होगा मेरी PR कम हो जाएगी, जब आपको ये ख़तरा महसूस होगा मेरे बच्चों को नुकसान होगा, फिर आपको हुसैनी किरदार इनकरेज करेगा। फिर आपको समझ में आएगी कि इमाम हुसैन ने तो सब कुछ, बल्कि आपने तो दिया बुझा के इजाज़त दे दी ना, बिल्कुल. छोटे नौजवान बच्चों को भी शहजादगान को भी इजाज़त दे दी कि जाओ। बिल्कुल. तो सब ने कहा नहीं, ये हुसैनी किरदार है। 72 सुपर पावर से टकराए, आधी दुनिया के बादशाह से। उसको तो मुसलमानी सल्तनत थी, लेकिन जो सरबराह था उसे मुसलमान कहने का दिल नहीं करता। तो वो जो 72 टकराए जिस सुपर पावर से, वो आधी दुनिया का सरबराह था और उससे 72 टकरा रहे हैं, लेकिन जो टकरा रहे हैं वो खानवादा रसूल के चश्म चराग हैं। क्या बहुत खूब, बहुत खूब. अब मैं आज आना चाहूँगा खादिम भुट्टो साहब की तरफ. सर, मुहर्रम अल हराम का महीना है, इसमें इंटरफेथ हारमनी, रवादारी, मोहब्बत और मिलजुल के साथ बैठना, इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? देखिए, मज़हब कोई भी है उसका एहतराम, रवादारी वो हम सब पर वाजिब है, ठीक है। और मैं क्योंकि इंटरफेथ हारमनी पर भी काम करता हूँ और रात को ही मैं हुसैनिया कॉन्फ्रेंस में था, शहनशाह नकवी साहब की तरफ से मुझे दावत मिली थी, तो उसमें भी हमने ये पैगाम दिया कि हमें मिलकर जो है मुल्क पाकिस्तान में रहना चाहिए और अपना किरदार जो है वो अदा करना चाहिए, ख़ास तौर पर जो मजहबी लोग हैं जैसे मुफ्ती साहब हैं या डॉक्टर साहब हैं या और स्कॉलर्स हैं, क्योंकि मुल्क के जो हालात हैं आपने देखा है कि पे दर पे ऐसे कुछ वाक़यात हुए जिसकी सब ने जो है मज़ामत की और उस पर अफसोस का इजहार किया। ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए। हमारा ये किरदार है कि हम टॉलरेंस को कम करने के लिए अपना किरदार अदा करें। बहुत खूब। और जो सही ट्रू स्पिरिट है मज़हब की उसे बयान करें। देखें, दुनिया में 4200 मज़ाहब हैं जी। खुदावंद ताला ने सबको रखा हुआ है ज़मीन पर, बिल्कुल, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल, कोई छोटा मज़हब है या बड़ा मज़हब है, उनको किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम हम लोगों को आपस में है। बिल्कुल, ठीक है, लेकिन जब अल्लाह ताला को प्रॉब्लम नहीं है तो यार हमें क्यों, कोई किसी का क्या अकीदा है, क्या उसका फेथ है, उसे करने दें, लेकिन हमें उस पर थोपने की ज़रूरत नहीं है। दुरुस्त। कि हम कहें कि मैं सच्चा हूँ और आप झूठे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं वो टॉलरेंस को बढ़ावा दे रही हैं। बिल्कुल, जिसमें मजहबी रवादारी, इंटरफेथ हारमनी का किरदार अदा करना बड़ा ज़रूरी है। हमने कई ऐसी कॉन्फ्रेंसेस की, ट्रेनिंग्स दी लोगों को कि अपने अपने इलाका में जहाँ दूसरे मज़हब के लोग आपके साथ रहते हैं उनके भी अकायद को जानने की ज़रूरत है आपको, कि उनके क्या अकायद हैं, क्या उनका फेथ है, क्या किस तरह वो रहते हैं, और वो तो हमेशा आपकी मदद की तरफ देखते हैं। इलाके में कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो जो अक़लियत के लोग हैं उनको मुसलमान ही आकर तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, ठीक है, और ये जो मेजॉरिटी है उनका उन पे वाजिब है कि वो अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दें। अब ये नहीं कि उनको रोडों पे निकाल के मारें और झूठे जो हैं वो मजहबी इल्ज़ामात लगाकर उनको ज़ातियात के ज़रिए से कत्ल व गारत करें। अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो कानून मौजूद है, उसको कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। बिल्कुल, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने कानून बनाए हैं तो उन कानून पर अमल भी होना चाहिए, करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, तो जब रोड पर इंसाफ हो जाएगा तो फिर अदालतें कहाँ जाएंगी और जो मजहबी लोग हैं वो क्या सबक देंगे। बिल्कुल, ला इकराहा फिद्दीन। जी, अब मैं थोड़ी सी बात कहूँगा, सेकंड करूँगा इनकी बात को। जी, मुल्क पाकिस्तान में बदकिस्मती से हम सब ने कंडेम किया, जो भी जिस तरफ ये इशारा कर रहे हैं, लोगों को जलाया गया और मारा गया, उसको कोई भी उसकी तायीद नहीं कर सकता। लेकिन हमारे यहाँ इसलिए होता है,
ہمارے ہاں قانون پر عمل درآمد نہیں ہے. اگر عدالت میں فیصلہ ہو جائے تو روڈ پہ فیصلے کی نوبت ہی نہ آئے. تو اس پر سب کو جو ہے زور دینے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو قانون ہے اس پر عمل درآمد ہو تو پھر روڈ پر فیصلے کوئی نہیں کرے گا. کچھ لوگ اپنی جہالت اپنی شدت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں اور کچھ لوگ مجبوری کی وجہ سے کر جاتے ہیں کہ ہمیں کہیں اور انصاف ملے گا ہی نہیں تو پھر وہ، لیکن اس کی اجازت نہیں ہے. اس کی اجازت ایسا بالکل بھی نہیں ہے. کہ اس کی دین اجازت اسلامک ہے. تو اس کی بالکل بھی لیکن اجازت وہ نہیں دیتا. قانون کو اپنی جگہ لینی چاہیے. جب وہ اپنی جگہ لے گا تو پھر انشاءاللہ اس طرح کی چیزیں نمودار نہیں ہوں. حکمران اور دیکھیں عدلیہ کو سوات چاہیے. میں جو واقعہ ہوا ہے وہ قانون کے رکھوالوں کے سے ہی بندہ چھینا انہوں نے. پولیس اسٹیشن کو جلایا گیا اور وہاں سے بندہ چھین کر اس کو روڈ پر ننگا کیا گیا، مارا گیا، پھر اس کو جلا دیا گیا. بالکل بات تو یہ وہ ہے کہ قانون کا تو انہوں نے یعنی کہ انتظار وہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ اصل میں شریعت بھی اس کی اجازت نہیں تھی. جی نہیں، میں ان کی بات پہ کہہ رہا ہوں کہ عدالت میں چیزوں کو ثابت کرنا ہوتا ہے نا، کہ ہم کیا یہ توقع کرتے ہیں کہ عدالت سزا دے دے. یعنی کوئی بھی کیس ہے، صرف ہمارے الزام کی دیکھیں بنیاد پر. عدالت میں جب کوئی معاملہ جاتا ہے تو عدالت کا کام ہوتا ہے فیصلہ کرنا. ٹھیک ہے، فیصلہ کس بنیاد پہ کرتی ہے؟ فیصلہ عدالت جو کرتی ہے وہ اس کی جو اس کا جرم ہے وہ ثابت ہونے پر کرتی ہے. ٹھیک ہے، جب تک کہ جرم ثابت نہ ہو سزا نہیں دی جا سکتی کسی کو. بالکل صحیح فرمایا. جرم ثابت کرنا کس کا کام ہے؟ جرم ثابت کرنا تو استغاثے کا کام ہے. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ فلاں شخص نے توہین مذہب کی ہے یا کوئی بھی اور جرم کیا ہے، فرضاً کسی نے چوری کی ہے، آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ اس نے چوری کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، جب آپ ثابت کر دیں گے تو پھر بھی سزا نہیں دی جائے گی، پھر اس کو صفائی کا موقع دیا جائے گا. بالکل. اگر وہ صفائی پیش نہیں کر سکا، صرف فرد جرم عائد کی جائے گی، پھر صفائی کا موقع دیا جائے گا. اگر وہ صفائی بھی پیش نہیں کر سکا پھر سزا دی جائے گی. ایک پورا پروسیس ہے نا. محض الزام کی بنیاد اچھا، پر نہیں. اب آپ جو ہیں وہ اس پورے پروسیس میں ثابت نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ ثابت کرنا بہت مشکل کام ہے. توہین تو ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق انٹینشن سے ہے کہ آپ کی نیت بھی ہے یا نہیں ہے. تو جب تک نیت بھی ثابت نہ ہو جائے اس وقت سزا نہیں دی جا سکتی. جی ٹھیک ہے. تو اب آپ ثابت نہیں کر پا رہے، اب آپ نے قانون بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا، استغاثہ بھی آپ ہی بن گئے، پولیس بھی آپ ہی بن گئے، جج بھی آپ ہی بن گئے. تو اس سے سوسائٹی کے اندر انارکی پھیلتی ہے. بالکل درست فرمایا. انصاف کے تقاضوں کے مطابق عدلیہ تمام حکمرانوں کو کام کرنا چاہیے. ناظرین، آپ نے علماء کرام کی گفتگو سنی اور اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ استقبال محرم الحرام، اس کے تقاضے، اس کے آداب، اس کے پروٹوکولز یہی ہیں کہ ہم امام حسین کے پیغام کو آگے بڑھائیں، اور ان کا پیغام یہی ہے کہ انصاف کے لیے اپنا پرچم بلند کریں اور انصاف کے لیے کھڑے ہو جائیں، ظالموں کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور مظلوم کا ساتھ دیں. انشاءاللہ دوسرے نئے پروگرام میں کسی دوسرے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.